नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि हर साल की तरह इमसाल भी सीधी बात की जानिब से पहाड़ी इलाकों में मुश्तरका कुर्बानी का इंतज़ाम किया गया है। आप में से बहुत सारे लोग इसमें हर साल हिस्सा लेते हैं। बहकैफ यहाँ जो नंबर दिया जा रहा है, अगर आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो उस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको तफसीलात भेज दी जाएंगी, फिर आप फैसला ले सकते हैं। और पहले दिन के लिए बाद में आखिर में देकर के बहुत सारे लोग इसरार करने लगते हैं। हमें पूरी तरह से तरतीब बनानी होती है, इसलिए पहले दिन का और दूसरे दिन के लिए जो लोग जो है ख़ास करके दरख्वास्त करते हैं, वो लोग अगर जल्द ही नाम लिखवा दें तो ये भी बेहतर रहेगा। नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, आप उस पर जो है तफसील हासिल कर लें। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, जैसा कि हमेशा से इस बात की जानिब आप लोगों की तवज्जो कराई जाती रही है कि आजकल की जो मीडिया है, इस्लाम से वाबस्ता जब कभी भी कोई मामला आता है तो डिबेट में किस तरह का झगड़ा करवाता है, जानबूझकर के कुछ ऐसे लोगों को ले आता है जो इस्लाम को बदनाम करने पर तुले होते हैं। नाम तो उनके बराह नाम मुसलमान के होते हैं, लेकिन हकीकत में वो एक पेड़ लोग होते हैं जो लोगों में इंतशार पैदा करना चाहते हैं इस्लाम के नाम पर। इस वक्त 72 हूरें के नाम से एक फ़िल्म आ रही है, उस पर टीवी डिबेट चल रहा था। उसमें किस तरह से ये ख़ातून अपने मुस्लिम दूसरे डिबेट शख्स के साथ बदतमीज़ी कर रही है, गालियां दे रही है, ये उसको गालियां दे रहा है। हम इस वीडियो को सुना नहीं सकते, लेकिन जब वीडियो चल रही है हमारी स्क्रीन पर, इसको देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम और हमारी कौम, हमारा समाज और कौम से वाबस्ता ये पढ़े लिखे हुए जाहिल आखिर किस कदर जो है वो गिर चुके हैं इस दुनिया की खातिर, किस तरह जो है वो इस्लाम को बदनाम करते हैं कुछ चैनलों पर जा कर के, जिनका जो है शेवा ये हो चुका है। ये वीडियो हम आपको आवाज़ के साथ सुना भी नहीं सकते। वजह उसकी ये है कि जो इसमें जो ख़ातून इतनी गंदी गालियां दे रही हैं कि उसके जवाब में वो शख्स जो हमेशा डिबेट में नज़र आता है, अब ये पता नहीं इतनी आवाज़ें लगाई जाती हैं, इतना कहा जाता है कि ये डिबेट ही मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुनक़िद किए जाते हैं कि लोगों को भारत के असल मसाइल से जो है हटा करके सिर्फ़ हिंदू मुसलमान करवाएं, मुसलमान को बदनाम करवाएं। ऐसे लोग ज़रख़रीद लोग इनको मिल जाते हैं पैनल डिस्कशन के लिए, और ये पैनलिस्ट जिस तरह से तैयारी करके आते हैं मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए, मुनज़्ज़म साजिश के तहत झगड़ा करवाने के लिए, गालियाँ देने के लिए, नाम इनके मुसलमानों के होते हैं और काम पूरे की पूरे जाहिल किस्म की कौम की होती है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और जिन्होंने इसको देखा होगा लाइफ में, वो मन ही मन में क्या कुछ कह रहे होंगे। कितनी दफ़ा लोगों से अपील की गई जो पैनलिस्ट हैं कि भाई आप लोग इस तरह की डिबेट में जाएं ना, इसलिए कि जो है ये लोग मुनक़िद करते ही हैं मुसलमानों को बदनाम करने। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन गिरामी, एक वीडियो और मैं इस वक्त आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। ये वीडियो असल में है फ्रांस की, और फ्रांस के बारे में आप जानते हैं कि यहाँ पर हिजाब को लेकर के और दीगर तमाम चीज़ों को लेकर के फ्रांस हुकूमत की जानिब से हमेशा से इस्लामोफोबिया का शिकार ये इक़्तिदार जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़ैसले लेने और यहाँ के बहुत सारे हुक्मरानों की जानिब से जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते हुए देखा गया है। ऐसी सूरत हाल में सोशल मीडिया में आजकल इस वीडियो पर बहुत ज़्यादा ज़ोर से बहस चल रही है, और वो ये है कि यहाँ पर फ़्रेंच मुस्लिम लड़कियाँ जो हैं वो हिजाब पहन करके पूरी तरह से अपने चेहरे का और सर को ढांप करके वो जो है यहाँ स्कूल जाती हैं, लेकिन चूँकि स्कूल वगैरह में हिजाब पहनने पर पाबंदी है, इस बात को लेकर के जो है अब वो जो कैंपस के बाहर ही जिस तरह से बुर्क़ा उतारती हैं या हिजाब उतारती हैं, उसकी वीडियो बना करके इस वक्त इंसानी हुकूक़ की बात करने वाले, ख़वातीन के हुकूक़ की बात करने वाले, वो जो है इस वक्त सवाल उठाते हुए इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं
کہ جو لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ جو ہے ننگا گھومنا اور اپنے من پسند کی جو ہے چیزیں پہن کر کے بیچ پر رہنا وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہیں، لیکن انہی خواتین جو پورا طرح اپنے جسم کو ڈھانپنا چاہتے ہیں، چہرے کو ڈھانپنا چاہتی ہیں، ان کے حقوق کے بارے میں، ان کی مرضی کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھاتا، اور اس طرح اسلام فوبیا کا شکار لوگ جو ہے اسلام دشمنی میں آگے بڑھتے ہیں، تو کس طرح سے جو ہے ان کو تعلیم سے محروم رکھنے کے لیے یا پھر کسی سازش کے تحت ان کو جو حجاب اتار کر کے اندر آنے کے کہا جاتا ہے، اس بات کو لے کر کے الگ الگ تبصرے اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں اور یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، میڈیا جب خبر آتی ہے کسی پجاری کی یا خبر آتی ہے جرائم کے سلسلے میں کسی ایسے شخص کی جس کا نام مسلمان کا نہیں ہوتا تو اس خبر کو دبا دیا جاتا ہے، لیکن یہ گودی میڈیا نہیں جانتا کہ اس وقت سوشل میڈیا گودی میڈیا پر حاوی ہے، یعنی کہ نیشنل میڈیا یا جو بھی میڈیا اس وقت دکھایا جا رہا ہے جو یہودیوں کی طرز پر کام کر رہا ہے یا ان کے اشاروں پر کام کر رہا ہے، اب اس سے زیادہ پاورفل ٹول اگر کوئی بنا ہوا تو وہ سوشل میڈیا، اس کی وجہ سے کوئی بھی خبر ڈھکی چھپی نہیں ہوتی۔ دیکھیے حیدرآباد میں ایک مندر کے پجاری کو پولیس نے ایک خاتون کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے، جس کے ساتھ اس کا ماورائے ازدواجی تعلق تھا۔ یہ چونکا دینے والا واقعہ ایک ہفتے کے بعد سامنے آیا ہے۔ الزام ہے کہ پجاری نے ایک ہفتے قبل خاتون کو قتل کر کے اس کی لاش مین ہول میں پھینک دی تھی، یعنی کہ جو گٹر ہوتا ہے، جو گندگی جاتی ہے اس چیز میں۔ حیدرآباد مندر کا پجاری پہلے سے شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ اس کا پجاری سرور نگر کی رہنے والی اپسرا کے ساتھ جو ہے ماورائے ازدواجی تعلق تھا۔ چونکہ خاتون اس پر شادی کے لیے دباؤ ڈال رہی تھی، اس لیے اس نے مبینہ طور پر اسے قتل کرنے کی سازش کی، اور سرور نگر میں مندر کے ایک پجاری وینکٹ سائی کرشنا نے سلطان پلی میں خاتون کا قتل کر دیا اور لاش کو سرور نگر علاقے میں ایک مین ہول میں پھینک دیا۔ پولیس کے مطابق وہ اپسرا کو ایک کار میں شہر کے مضافات میں واقع سلطان پلی شمس آباد لے گیا تھا۔ خاتون کی جانب سے شادی کی تجویز پر دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا، اس کے بعد اس نے جو ہے مبینہ طور پر اس کے سر پر پتھر مار کر اسے قتل کر دیا۔ اس نے لاش کو ایک تھیلے میں باندھ کر گاڑی میں ڈالا اور اسے واپس سرور نگر لایا، جہاں اس نے اسے ایک مین ہول میں پھینک دیا۔ اس کے بعد ملزم نے شمس آباد پولیس میں شکایت درج کرائی کہ اس کی رشتہ دار اپسرا 3 جون سے لاپتہ ہے۔ دیکھیں ناظرین گرامی کس طرح سے جو ہے پولیس کو ادھر ادھر کرنے کی کوششیں ہوئی، اور اتنا بڑا جو ہے ایک پجاری کی جانب سے، جو کہ مندر کا ایک پجاری ہے، اس کی جانب سے اتنا بڑا قتل، اتنا بڑا جرم ہوتا ہے، لیکن اس خبر کو بھی دبانے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی ایک اور خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور خبر آ رہا ہے کہ کس طرح سے جلگاؤں میں بھی اس وقت حالات خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ مہاراشٹرا میں اس وقت کسی بھی طرح سے صورتحال کو کنٹرول پہ لانے کی کوششیں نہیں ہو رہی ہے، کہا جا سکتا ہے، یا پھر مہاراشٹرا کو اس وقت جو ہے تختہ مشق بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، فسادات بھڑکا کر کے، معمولی بات کو لے کر کے۔ مہاراشٹرا میں ایک کے بعد ایک تشدد کے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ اورنگزیب کے حوالے سے کولہاپور اور سنگمنیر کے حالات ابھی بہتر نہیں ہوئے تھے کہ بیڑ ضلع کے اشٹی قصبے میں کشیدگی پیدا ہو گئی، اور اب عملنیر میں 2 سماج میں شدید جھڑپ ہو گئی۔ اتنا ہی نہیں، فسادیوں نے پولیس کو بھی نہیں بخشا۔ معاملہ اس حد تک بڑھ گیا کہ پولیس کو علاقے میں 3 دنوں تک دفعہ 144 نافذ کر کے کرفیو لگا دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ تشدد کی شروعات صرف اور صرف ایک معمولی جھگڑے سے ہوئی تھی۔ شہر میں ایک سماج کے کچھ بچے ایک دیوار پر پینٹ کر رہے تھے، جس کی دوسری طرف سے لوگوں نے مخالفت کی، اس سے جھگڑا ہوا اور دیکھتے دیکھتے دونوں گروپ کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ معاملہ اس حد تک بڑھ گیا کہ ہاتھا پائی کے بعد پتھراؤ شروع ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے دونوں گروپ کو سمجھانا چاہا تو حملہ آور بھڑک اٹھے، انہوں نے پولیس قافلے پر پتھراؤ کیا، جس سے پولیس سے جھڑپ ہو گئی۔ آخرکار پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا۔ بعد ازاں صورتحال کو دیکھتے ہوئے علاقے میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ پولیس کی کئی ٹیمیں شہر کی سڑکوں پر گشت کر رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق تشدد میں 4 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ بتایا جاتا ہے کہ تشدد میں ملوث لوگوں نے مذہبی مقامات اور دکانوں میں توڑ پھوڑ مچائی ہے۔ توڑ پھوڑ کے واقعے سے دوسرا گروپ مزید مشتعل ہو گیا، پتھراؤ شروع کر دیا، اور موصولہ اطلاعات کے مطابق شہر کے آلے گلی اور صرافہ بازار میں 2 گروپوں میں پتھراؤ جاری تھا۔ اطلاع ملتی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی۔ مہاراشٹرا کتنا پرامن جو ہے ملک تھا، اور تمام دھرم اور سماج کے لوگ جو ہے کس طرح ایک دوسرے سے مل کر کے جا رہے تھے، لیکن اچانک جو ہے مہاراشٹرا کو اس پر آگ پر
جھلسانے کی کوشش ہو رہی ہے، سماج، دھرم اور برادریوں میں دوریاں پیدا کر کے مذہب کے نام پر۔ آخر اس کی سازش کے پیچھے کون ہے؟ کیوں انتظامیہ خاموش بیٹھی ہے؟ کیا کہیں انتظامیہ اس کا فائدہ 2024 میں تو نہیں اٹھانا چاہتی؟ تمام چیزوں کو لے کر کے جو ہے اس وقت الگ الگ طرح کے تبصرے مہاراشٹرا میں اس وقت حالیہ پیش آنے والے مختلف فسادات کے حوالے سے سننے کو مل رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے اس وقت بات کرتے ہیں ایک اور خبر کی، اور خبر ہے کہ بنگال کے سبزیوں کے کاشتکار کو جو ہے ان پر الزام لگانا کہ وہ لوگوں کو بیمار کرنے کے لیے اپنی پیداوار میں ضرورت سے زیادہ کھاد کا استعمال کرتے ہیں، اور بنگالی نژاد سبزیوں کے کاشتکار کو بدنام کرنے والے کوئی اور نہیں، آسام کے وزیر اعلیٰ ہمنتا بسوا شرما ہے، اور پھر اس کو لینڈ جہاد کی جگہ فرٹیلائزر جہاد کا نام دے دیا ہے۔ یعنی نئی نئی سازشی تھیوری کو ہوا دینے کا اگر آپ کو من کر رہا ہے تو پھر آپ کو جو ہے آسام کے وزیر اعلیٰ ہمنتا بسوا شرما کے ان بیانات کو سمجھنا چاہیے کہ کس طرح سے الگ الگ آئیڈیاز لے آتے ہیں وہ اپنے مقام کو بنائے رکھنے کے لیے بی جے پی میں، اور یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ہے پوری طرح سے جو ہے وہ اسلام دشمنی نکالنے کے لیے یا الگ الگ طرح کی چیزیں سامنے لا کر کے نہ جانے وہ کس طرح سے لوگوں کو جو ہے منانے کی کوشش کرتے ہیں، کس قسم کے سوچ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ناراض کسانوں نے کہا ہے کہ وہ اور ان کے اہل خانہ بھی یہ سبزیاں کھاتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے لوگوں کو بیمار کروانے کے لیے کھاد زیادہ ملا رہے ہیں، اور یہ رپورٹ اسکرول ویب سائٹ میں پوری تفصیلات کے ساتھ جو ہے شائع ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، لینڈ جہاد کے بعد اب بی جے پی لیڈر کا یہ نیا سازشی تھیوری کے فرٹیلائزر جہاد جو ہے شروع ہو چکا ہے، اور یہ اس بات کو اس وقت ہوا دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، اب آئیے بات کرتے ہیں ایک نوجوان کی جس کو جو ہے پولیس نے اپنے ہیک ہوئے پیج کو واپس لانے کے لیے جس اسکلز کا استعمال کیا ہے اس سے خوش ہو کر کے اس کو جو ہے پوری طرح سے اعزاز سے نوازا ہے۔ آصف نگر پولیس اسٹیشن کا فیس بک پیج ہیک کر لیا گیا تھا، تو 17 سالہ ایتھیکل ہیکر تنشق کے نے جو ہے پوری کوشش کرتے ہوئے اس چینل کو، اس فیس بک پیج کو واپس لانے میں کامیاب ہو گئے، تو پولیس ان سے جو ہے خوش ہو گئی اور ان کو جو ہے اپنے کنٹرول روم میں بلا کر کے، اپنے دفتر میں بلا کر کے جو ہے ان کو اعزاز سے نوازا۔ ظاہر سی بات ہے ناظرین گرامی کہ اگر آپ کسی پولیس کا پیج ہو اور پھر اس میں کوئی غلط جانکاری پیش کر دی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بدنامی ہوتی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو ہے الگ الگ طرح کے جو ہے چیزیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں کی، بینکوں کی جو ہے پاسورڈ ہیک کر کے لوگ جو ہے اس میں اپنی مرضی کی چیزیں پیش کر دیتے ہیں، بڑے بڑے چینلوں کو ہیک کر کے اس میں سے جو ہے اپنے ویڈیوز پورے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اپنی چیزوں کو وہاں پیش کرنی ہوتی ہے، ویب سائٹس کو ہیک کر لیتے ہیں گورنمنٹ۔ ایسے ہی جو ہے پولیس تھانے کے فیس بک پیج کو ہیک کر کے ظاہر سی بات ہے کہ اس کو جو ہے اس سے پریشان ہو گئے تھے پولیس، اور پوری طرح سے ریکور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اس وقت یہ تنشق جن کا نام بتایا جا رہا ہے آصف نگر سے، انہوں نے جو ہے پوری طرح سے اس کو واپس لانے میں جو ہے کامیاب ہوئے، اور جو ہیک کیا تھا ان کو جو ہے پہچاننے میں بھی جو ہے ان کی کامیابی حاصل ہوئی ہے، کہتے ہوئے ان کو یہ اعزاز نوازے جانے پر اس وقت وہ سرخیاں بٹور رہے ہیں، اور صرف 17 سالہ نوجوان۔ یہ ناظرین گرامی، آخر میں چلتے چلتے ہوئے آپ کو میں کرناٹک سی ایم سدھارمیہ صاحب جو کہ زیرو ٹریفک نظام ان کے لیے فراہم کرنے کی وجہ سے پولیس کمشنر پر جو ہے غصہ کرتے ہوئے نظر آئے، جن کی ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر ریاست کے جو بھی بڑے وزراء میں شامل ہوں یا پھر سی ایم ہوں، وزارت اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہوں، ان کے لیے سیکورٹی فراہم کرنا اور ان کے لیے پوری طرح سے ٹریفک کے نظام بنانا، یہ پولیس اور ان کے آس پاس میں موجود اور جو ان کا نظام وغیرہ سنبھالتے ہیں ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ایسے میں جب سے سدھارمیہ جو کہ اس وقت کرناٹک کے سی ایم ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی وہ ایک دوسرے سے دوسری جگہ جائیں تو ان کو ہرگز زیرو ٹریفک کا نظام نہ دیں، اس کی وجہ سے لوگوں کو کئی گھنٹوں تک کہیں انتظار کرنا پڑتا ہے اور عام لوگوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں۔ تو اس مرتبہ وہ میسور پہنچے ہوئے تھے، وہاں سے قریب ایک گاؤں جانا چاہ رہے تھے، تو ان کو اس گاؤں تک پہنچانے یا پھر ایئرپورٹ تک پہنچانے کے لیے جو ہے زیرو ٹریفک کا نظام
بنایا گیا تھا، فراہم کیا گیا تھا۔ ایسے میں کوئی گاڑی کہیں سے جو ہے جب تک کہ ان کی گاڑی نہیں گزرتی کسی اور گاڑی کو گزرنے کی اجازت نہیں ہوتی، سوائے کچھ ایسے جیسے ایمبولینس ہیں، ایسی جو ضروری چیزیں ہوں۔ تو ایسے میں جو ہے ان کو یہ خصوصی نظام فراہم کرنے کی وجہ سے پوری طرح سے پولیس کمشنر تو غصے میں نظر آئے اور کہا کہ جب کہا گیا تھا کہ مجھے جو ایک عام آدمی کی طرح ٹریٹ کریں تو یہ نظام کیوں بنایا گیا۔ یہ کہتے ہوئے جب وہ گرم ہوئے تو ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں کہ ایک سی ایم کے عہدے پر ہوتے ہوئے انہوں نے جو ہے اس طرح ان کو دیے جانے والی، جبکہ ان کا حق ہے اور یہ پروٹوکول بھی ہے، لیکن وہ اس کو لینے سے منع کرتے رہے اور عام آدمی کو جو کسی بھی طرح کی تکلیف نہ پہنچے اس بات کو لے کر کے ویسے بھی ان کی کچھ خصلتیں، ان کی عادتیں، ان کی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ سدھارامیا کرناٹک کے لوگوں کے دلوں میں راج کرتے ہیں، ان میں سے ان کی ایک سادگی بھی ہے جو اس وقت لوگوں کے سامنے آئی ہے۔ ویسے ناظرین گرامی مجھے یہاں پہ اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔